बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पीआई की निजकारी से जुड़ी एक छोटी सी लेकिन बड़ी अहम ख़बर है जिसकी डिटेल से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद जो पीटीआई से जुड़ी अहम ख़बर है कि अब की मर्तबा किस मामले पर तहरीक इंसाफ ने जल्दबाजी की है और उस जल्दबाजी का नतीजा क्या निकला है। एक बड़ी अहम गिरफ़्तारी हुई है और गिरफ़्तारी भी मास्टर माइंड की, बड़ी अहम शख्सियत की वापसी हुई है। किसकी वापसी हुई है इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पीआईए जिसकी चंद रोज़ पहले निजकारी में जो बिडिंग का प्रोसेस था वो मुकम्मल हुआ, और बिडिंग में आप जानते हैं कि बड़ा सख्त मुकाबला हुआ लकी कंसोर्शियम और आरिफ हबीब के माबैन। लेकिन अल्टीमेटली जो आखिरी बिड थी आरिफ हबीब कंसोर्शियम की, जिसमें 135 अरब की बोली लगाई गई, तो लकी कंसोर्शियम ने 135 अरब की नीलामी जो कि आरिफ हबीब ने लगाई, फिर उनको मुबारकबाद दी। फर्दर वो बिड में नहीं गए। फर्दर उन्होंने जो आखिरी अमाउंट थी 135 अरब की, उसमें लकी कंसोर्शियम ने कोई इजाफा नहीं किया। अब नाज़रीन, आरिफ हबीब ये नीलामी जीत चुके हैं और उसके बाद जैसा कि उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि जो फ्लीट हैं पीआईए के, उसकी तादाद 18 से बढ़ा के पहले 38 और फिर 38 से तादाद को 65 तक और फिर 100 तक जो है वो पीआईए के जहाज़ों को ले जाया जाएगा। अब इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि लोगों का प्रोपोगंडा अपनी जगह पे, लोगों के या मुखालफिन के उठाए गए सवालात अपनी जगह पे, लेकिन अब इस कंसोर्शियम में एक और कंपनी की एंट्री हुई है और बड़ी कंपनी है फौजी फर्टिलाइज़र ने इस कंसोर्शियम में जो है वो शमूलियत अख्तियार की है। और आरिफ हबीब कंसोर्शियम की यानी से बाकायदा तौर पे एलामिया जारी करके फ़ौजी फर्टिलाइज़र को इस कंसोर्शियम में शामिल करने का जो है वो ऐलान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र की कंसोर्शियम में शमूलियत से जो इंतज़ामी ढांचा है, इंतज़ामी ढांचे में जो है वो फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है वो शामिल हो गई है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और छोटी सी बात, अगर ये नीलामी जैसा कि पाकिस्तानी कंपनियों ने पीआईए को ख़रीदा है, अगर बाहर की कंपनी आके कोई 200 अरब भी दे देती ना, उसका इतना फ़ायदा नहीं होता जो 135 अरब का फ़ायदा है। अब आप कहेंगे कि इमरान मतलब क्या बात कर रहा है, कहाँ 135 अरब, अगर गैर मुल्की कंपनी आके 200 अरब पीआईए की बोली में दे देती थी वो तो ज़्यादा अमाउंट होती, हमें 65 अरब रुपये ज़्यादा मिल जाते। नाज़रीन, ऐसा नहीं, उसका अल्टीमेटली जो नुकसान होता वो ये होता कि जब गैर मुल्की कंपनी आती तो उसने तो यहाँ पे पैसा लगाने के बाद यहाँ से डॉलर कमा के, मतलब पहले तो रुपीस में इनकम करती और फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट करके अल्टीमेटली उसने प्रॉफिट को अपने मुल्क में लेके जाना था, वहाँ पे ट्रांसफ़र करना था, तो आपके मुल्क से तो फिर डॉलर निकलना शुरू हो जाते। तो इसलिए इस जो नीलामी को जो है वो पाकिस्तान की जीत करार दिया जा रहा है कि लोकल कंपनीज़ के कंसोर्शियम ने पीआईए को ख़रीदा है। अब नाज़रीन, आते हैं दूसरी खबर पर, तहरीक इंसाफ से जुड़ी है। जल्दबाजी क्या की है उसकी डिटेल तो मैं दूसरी खबर में शेयर करूंगा, लेकिन ये भी नाज़रीन बड़ी अहम खबर है। डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि जो इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा था कि सियासी कमेटी को तहलील करके जो राजा साहब हैं सलमान अकमल राजा साहब, वो एक नई कमेटी तश्कील दें। अब सलमान अकमल राजा साहब ने नई कमेटी तो तश्कील दी है, लेकिन नई कमेटी की तश्कील पर पार्टी का जो फैसला सामने आया है, पार्टी ने ही अपनी ही पार्टी के उस फैसले के ऊपर एतराज़ उठा दिया है, सवाल उठा दिया है। डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है, और पार्लिमानी कमेटी कौन सी, जो सेनेट की है, कौमी असम्बली की नहीं, सेनेट की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है अली ज़फ़र साहब की सदारत में। और इस इजलास में ये सवाल उठाया गया है कि जो सियासी कोर कमेटी बनाई गई है, उस कोर कमेटी में जो सेनेट के अरकान हैं, सिर्फ एक बंदे को शामिल कर लिया गया है, वो भी कोऑर्डिनेटर के तौर पे। तो ये तो नामुनासिब नुमाइंदगी सेनेट के अरकान को जो है वो सियासी कमेटी में दी गई है। तो कमेटी की तश्कील के ऊपर जो है वो सेनेट अरकान ने सवाल उठाया है। दूसरा, इस पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ये भी फैसला हुआ कि सैफुल्लाह अबड़ो साहब, जिन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया था, उनकी डिफेक्शन का यानी नाहिली का रेफरेंस दायर करने का जो है वो मंजूरी दिया गया है, मंजूरी दी गई है इस इजलास में। अब ये जो रेफरेंस दायर करने की मंजूरी है सैफुल्लाह अबड़ो के ख़िलाफ़, इससे एक बात और भी या एक ख़बर और भी सामने आती है
کہ ابڑو صاحب نے جنہوں نے سینٹ کے ایوان پر استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا کہ میں استعفیٰ دوں گا، انہوں نے تحریری طور پہ پھر استعفیٰ نہیں دیا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ سیف اللہ ابڑو کے خلاف پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پہ ریفرنس دائر کیا جائے، اگر وہ استعفیٰ تحریری طور پہ دے چکے ہوتے تو پھر یہ ریفرنس دائر کرنے کا آج فیصلہ نہ ہو رہا ہوتا، کیونکہ ریفرنس اسی صورت میں دائر ہوتا ہے جب شخص جو ہے رکن اسمبلی ہو، سینیٹر ہو۔ اگر وہ تحریری طور پہ استعفیٰ دے چکے ہوتے تو وہ سینیٹر نہ ہوتے، ان کی رکنیت ختم ہو چکی ہوتی، تو پھر تحریک انصاف کو یہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ الیکشن کمیشن نے تو ان کی سیٹ کو خالی قرار دے دینا تھا۔ اب دیکھتے ہیں، ایک تو سیف اللہ ابڑو صاحب کا معاملہ ہے، لیکن دوسرا جو علی ظفر صاحب کی سربراہی میں سیاسی کور کمیٹی کی تشکیل پہ سوال اٹھایا گیا ہے، اس پہ دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر حضرات نے جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل راجہ صاحب کے اس فیصلے کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے کہ سینٹ کو نمائندگی مناسب نہیں دی گئی، اب اس پہ لگتا ہے کہ مزید لڑائی جو ہے، مزید پھڈے نویں کٹے تحریک انصاف میں مزید کھلیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جلد بازی کیا کی ہے۔ ناظرین، رات کیا جو خبر سامنے آئی کہ لندن میں جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کے گھر پہ ان پہ حملہ کیا گیا ہے، اور اس حملے کے بعد جو شہزاد اکبر صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 8:10 پہ گھر کے جو بیل ہے وہ بجائے گی، اور جیسے دروازہ کھولا گیا سفید فام حملہ آور تھا جس نے میرے اوپر اٹیک کر دیا، گھوسوں کی لاتوں کی بارش کر دی، اور پھر جب گھر والوں نے شور مچایا تو وہ شور سے حملہ آور وہاں سے جو ہے وہ بھاگ گیا، اور کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ آتا ہے شہزاد اکبر صاحب کے مطابق اور دوبارہ آ کے انہیں پیٹتا ہے، اور اتنا پیٹتا ہے شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو گیا، مجھے ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کرنا پڑا۔ لیکن شہزاد اکبر صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ اس حملے کے بعد میں نے جو رپورٹ ہے پولیس میں رپورٹ بھی کروا دی ہے، جو سی ٹی وی فوٹیج ہے اس حملے کی وہ بھی میں نے پولیس کے حوالے کر دی، اور پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اب ناظرین، اس اٹیک کے بعد جو ملبہ ہے، جو اٹیک ہے وہ کیا جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کو، انہیں کیوں اٹیک کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر یہ الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ شہزاد اکبر کی تصویر جلدی سے ہٹا دو، مجھے یہ شخص میں اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ حملہ جوڑا جا رہا ہے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہو تو پھر موجیں موجیں، اب پتہ نہیں حملہ آور کون تھا۔ اس سے پہلے جب شہزاد اکبر صاحب نے ایک رپورٹ کرائی تھی کہ میرے اوپر تیزاب کا حملہ ہوا ہے، برطانوی پولیس نے تحقیقات کرنے کے بعد اس واقعے کو غلط قرار دیا تھا۔ اب برطانیہ کی پولیس پاکستان کی پولیس تو نہیں، جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیس کو آپ نے اپروچ کر لیا، پولیس پہ آپ نے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کر لیا، وہ تو برٹش پولیس تھی نا۔ تو تیزاب گردی والا حملہ تو برطانوی پولیس نے غلط قرار دے دیا، لیکن یہ جو شہزاد اکبر پہ حملہ ہوا ہے میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ایٹ لیسٹ جو شہزاد اکبر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ سفید فام شخص تھا، لیکن اپنے بیان میں شہزاد اکبر صاحب نے نہیں کہا کہ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، اس کے چہرے پہ کوئی ماسک تھا، اس کے چہرے کے اوپر کوئی کپڑا تھا، چہرہ واضح نہیں تھا، آئیڈینٹی چھپائی گئی تھی، ایسی کوئی بات شہزاد اکبر صاحب نے نہیں کی۔ تو جب پولیس میں رپورٹ کا اندراج کروا دیا گیا ہے اور پولیس نے شہزاد اکبر صاحب سے جو سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی حاصل کر لی ہے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ یہ ملبہ جو ہے آپ اپنے تیروں کا رخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہ کرتے، ادھر کرنے کے بجائے آپ برطانوی پولیس کی تفتیش کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اور پھر جیسا میں نے ابھی کہا کہ شہزاد اکبر صاحب نے یہ نہیں کہا اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہ جو حملہ آور تھا اس نے اپنی شناخت چھپائی ہوئی تھی، تو جب شناخت بھی اس کی واضح ہے، سی ٹی وی فوٹیج بھی شہزاد اکبر صاحب نے برطانوی پولیس کو دے دی ہے، تو اس کے بعد کتنی دیر لگے گی تحقیقات مکمل ہونے میں؟ اس شخص کو برٹش جو پولیس ہے وہ ٹریس آؤٹ کر لے گی، پتہ چل جائے گا وہ شخص کون ہے۔ تو بجائے اس کے کہ تحقیقات کا نتیجہ آتا تب آپ کوئی بات کرتے، آپ نے پہلے ہی ملبہ گرانا، الزام لگانا شروع کر دیا، تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ اس کے کانسیکوینس ان کو خود فیس کرنا پڑیں گے، جو الزام لگانے والے ہیں خود ان کو اس کے نتائج جو ہے وہ بھگتنا پڑیں گے۔ اگلی خبر ناظرین جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کا دن بھی منگل کی طرح بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے۔ تو 6 لوگوں کی ناظرین جو فہرست جمع کروائی گئی ہے اس میں ساجد خان صاحب کا نام ہے، کامران بنگش کا نام ہے، افتخار جان کا نام ہے، نوید احمد کا نام ہے، ملک صاحب ہے، فاض صاحب ہے ان کا نام ہے، فیصل نیازی صاحب کا نام ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے، ہر جمعرات کو اڈیالہ جیل کے باہر حاضری کے لیے آتے تھے، حاضری لگواتے تھے، عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ان کا لسٹ میں نام ہوتا تھا۔ اب پچھلی جو لسٹ جمع ہوئی تھی اس میں افریدی صاحب کا نام نہیں تھا، اب جو لسٹ جمع ہوئی ہے اس میں بھی افریدی صاحب کا نام نہیں ہے۔ پچھلی مرتبہ کے لیے تو بتایا گیا تھا کہ انہوں نے لاہور جانا تھا، لیکن لاہور کی پی ٹی آئی کی قیادت نے ہی افریدی صاحب کو لاہور جانے سے روک دیا کہ آپ لاہور نہ آئیں، آپ کے شان جو ہے ہم یہاں پہ انتظام کریں گے، پھر آپ آئیے گا۔ تو کیا سہیل افریدی صاحب اب لاہور جا رہے ہیں؟ لاہور جا رہے ہیں، اسی وجہ سے اڈیالہ جیل کے باہر جو منظر نظر آتا ہے، جو مناظر ویڈیو پہ کیپچر کیے جاتے ہیں، ان مناظر سے آج وہ غائب ہوں گے سہیل افریدی صاحب۔ تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن انہوں نے تو بڑے دعوے کے ساتھ کہا تھا کہ ہر جمعرات، شفیع جان صاحب نے کہا تھا جو ان کے ترجمان ہیں کہ ہر جمعرات کو افریدی صاحب پہنچیں گے، لیکن افریدی صاحب اب نہیں آ رہے۔ گنڈاپور صاحب تو ویسے ہی غائب ہو گئے نا وزارت اعلیٰ سے ریزائن دینے کے بعد، نہ وہ اڈیالہ جیل آ رہے ہیں، نہ آپ کو وہ پشاور میں نظر آ رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے حلقے میں نظر آئیں گے۔ ان کو بھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ اٹیک کیا گیا تھا، پھر اس کا جواب دیا جناب علی امین گنڈاپور صاحب نے۔ لیکن سوال تو وہ پھر دوبارہ اٹھے گا نا کہ جس مقصد کے لیے آپ علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹا کے سہیل افریدی صاحب کو لے کے آئے تھے، کیا وہ مقاصد پورے ہوئے؟ کیا آپ ان مقاصد میں کامیاب ہوئے؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا۔ اس سے اچھے تو علی امین گنڈاپور صاحب تھے، وہ نہ جانے کتنی پس پردہ رہ کے تحریک انصاف کے ریلیف اور آسانیاں حاصل کر رہے تھے، لیکن بہرحال پارٹی کا فیصلہ ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑی اہم شخصیت کی پاکستان اپنے وطن واپسی ہوئی ہے، پاکستانی اپنے وطن واپسی ہوئی ہے، اور یہ ناظرین شخصیت ہیں طارق رحمان صاحب، جو کہ بیٹے ہیں، فرزند ہیں بنگلہ دیش کی خاتون رہنما خالدہ ضیاء کے۔ اب خالدہ ضیاء صاحبہ چونکہ علیل ہیں، تو ان کی علالت کے باعث سے طارق رحمان جو کہ 2008 میں بنگلہ دیش سے لندن جلا وطن ہو گئے تھے، تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ 17 سال کے بعد ان کی واپسی ہو رہی ہے، اور یہ واپسی ایک ایسے موقع پہ ہو رہی ہے جب بنگلہ دیش میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور کیونکہ خالدہ ضیاء صاحبہ علیل ہیں تو ان کی جگہ پہ اب طارق رحمان صاحب جو کہ جلا وطنی کاٹ کے یا جلا وطنی کو ختم کر کے ان کی بنگلہ دیش میں واپس ہو رہی ہے، تو وہ اپنی پارٹی کی، خالدہ ضیاء صاحبہ کی جو پارٹی ہے اس کی قیادت سنبھالیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، امریکی جریدے کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو امریکہ نے $7 بلین کا جو اسلحہ افغانستان میں چھوڑا تھا، اب وہ اسلحہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا ہے، اور دہشت گرد وہ جو اسلحہ ہے وہ پاکستان کے اندر جو جا کے کارروائیاں کرتے ہیں دہشت گردی کی، ان کارروائیوں میں وہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ میں ناظرین یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو اسلحہ ہے امریکہ نے جو $بلین کا افغانستان میں چھوڑا تھا، وہ دہشت گرد تنظیموں کے لیے دستیاب ہے، مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ لیکن آج امریکی جریدے کی ایک اور بھی رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں، انہوں نے ٹرمپ صاحب کی جو قربت ہے اس قربت سے پاک امریکہ تعلقات کو نہیں جہت دی ہے۔ اور اس رپورٹ میں ناظرین کہا یہ گیا ہے، امریکی جریدے فارن پالیسی نے اپنی تازہ رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی کے تناظر میں پاکستان کو نمایاں کامیاب ملک جبکہ بھارت کو واضح طور پہ ناکام ملک میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس رپورٹ میں ناظرین کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے ایک بڑے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں پاکستان کے کردار نے ٹرمپ انتظامیہ کو فوری سفارتی کامیابی دی۔ اب یہ ناظرین ماسٹر مائنڈ وہی تھا جس کی گرفتاری ہوئی، جس نے کابل ایئرپورٹ پہ حملہ کیا تھا، اور اس حملے کے نتیجے میں امریکی جو اہلکار تھے وہ جاں بحق ہوئے تھے، ہلاک ہوئے تھے۔ اور اس ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں انٹیلیجنس رپورٹ پہ پاکستان نے اس شخص کو گرفتار کیا تھا، جس کے بعد جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس نے اس کو اپنی بڑی سفارتی کامیابی جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ اس رپورٹ میں ناظرین یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ فارن پالیسی جریدے کا کہنا ہے کہ پاکستان نے وہ اعتماد اور براہ راست رسائی حاصل کی ہے جو کئی قریبی امریکی اتحادی بھی اب تک جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔